बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आज साहब का कमाल ये है कि वो दूसरों की जिन बातों पर तनकीद करते हैं खुद पर उसको लागू करने या अप्लाई करने पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते और उन्हें उन तमाम बातों से इस्तिस्ना हासिल है जिनका इल्ज़ाम वो दूसरों पर लगाते हैं, यानी खुद जो कहते हैं उस पर बिल्कुल अमल नहीं करते। इमाम खमीनी के बारे में जो इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है और खास साहब ने कहा कि वो अगर छोटे से घर में रहते थे तो खास साहब पर इसका इतलाक जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरों का इस बात पर अमल करना जरूरी है। तो जो खुद को बड़ा लीडर समझते हैं वो छोटे से घर में रहे, सादा जिंदगी गुजारे। खान साहब ने तो कभी खुद को गरीब या सादा कहा ही नहीं। अब अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि वो तंजीम साजी में भी चैंपियन है। तो यही होता है मेरे कप्तान के साथ कि उन्हें बैठे बिठाए बहुत से एजाजात मिल जाते हैं जिनके लिए बहुत से लोगों को भागदौड़ करना पड़ती है, लोगों के घरों में जाकर मार खाना पड़ती है और कईयों को तो बाजू तोड़ाना पड़ते हैं। तो तंजीम साजी एक बहुत मुश्किल काम है, तो उनके लिए मुश्किल काम है, खान साहब के लिए नहीं। और ये भी अच्छा है कि साबिक गवर्नर सिंध जुबैर ने यह भी वजाहत कर दी है कि उन्होंने नवाज शरीफ को इमाम खमीनी से तशबीह क्यों दी, जिसकी वजह से वो खान साहब की नजर सुखन का शिकार हो गए। वैसे बड़ी ज्यादती है कि मेरे कप्तान पर अपोजिशन तंजीम साजी का इल्जाम लगा रही है, क्योंकि बदकिस्मती से ये लफ्ज अब अच्छे मानों में कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तंजीम साजी को इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके मानी दरअसल कुछ और है और पंजाबी में कहते हैं कि बिस्ती अली गल है। तो खास साहब के फजाइल तो इतने हैं कि जितने बयान किए जाए कम है। ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की मेहरबानी कि उन्होंने इस कौम को शऊर दे दिया, वरना हम तो हम खा 30 रुपए किलो का आटा और 50 रुपए किलो चीनी खरीद रहे थे। अफसोस तो इस कौम पर है कि जिसको बार बार समझाया गया कि मुर्गियां पाल लो, अब अंडे महंगे हो गए हैं तो अकल ठिकाने आ गई होगी। कसूर इस अवाम का है जो खास साहब की बातों को कभी सीरियस नहीं लेते। तो हम तो कहते हैं कि घबराना नहीं, जो जो इरशादात उन्होंने फरमाए आज बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। खान साहब ने कहा था कि अगर बिजली महंगी हो रही हो तो समझ जाए कि हुक्मरान करप्ट है। अब अगर लोगों को उनकी बात उस वक्त समझ में नहीं आई तो अब आ जानी चाहिए, लेकिन लगता यूं है कि बहुत से लोगों को ये बात अब भी समझ में नहीं आएगी, तो उनके बदख्वाह खामखा उनकी तकरीरें सुनाकर अवाम को बदगुमान करने की कोशिश करते हैं। तो खान साहब ने ये ठीक कहा था कि जब महंगाई बढ़ती है तो गुर्बत बढ़ती है। तो आज उन्होंने ये बात साबित करके दिखा दी है। पेट्रोल, डीजल और बिजली के हवाले से भी उनके सब बयानात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। बस एक बात पर इख्तिलाफ मौजूद है। खान साहब ने कहा था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो करप्शन और चोरी रुक जाएगी और मुल्क तरक्की करेगा। अब सवाल ये है, और यही सवाल सब पूछ रहे हैं, कि हुकूमत कौन कर रहा है। चीनी की इंक्वायरी करवाई, चीनी 100 रुपए किलो तक पहुंच गई, बल्कि शायद 110 की हो गई है। गंदम की इंक्वायरी कराई, गंदम हमें बाहर से मंगवाना पड़ गई। पेट्रोल की इंक्वायरी करवाई तो पेट्रोल ही गायब हो गया, बहरान पैदा हो गया। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें गिर चुकी थी और दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता फरोख्त हो रहा था, लेकिन हमने पेट्रोल महंगा कर दिया। अद्वियात की कीमतें बढ़ी तो उसके इजाफे की इंक्वायरी कराई गई। उसके बाद क्या हुआ, अद्वियात की कीमतों में 3-4 बार इजाफा हो चुका है। तो लगता यूं है कि इंक्वायरी कराने का मकसद एक ही है कि कल्ले ना खाना। हुकूमत को इंक्वायरी कराने के बाद ही पता चलता है कि असल माल कौन कमा रहा है, और इंक्वायरी का नतीजा क्या निकलता है कि माल के हिस्सेदार बढ़ जाते हैं। तो फिर उन्हें पूरा करने के लिए कीमतें और ज्यादा बढ़ाना पड़ती है। तो अगर ये बात गलत होती तो फिर इंक्वायरियों के कोई नतीजे बेहतर निकलते, लेकिन ऐसी इंक्वायरियां जिनसे अवाम के फायदे की बजाय नुकसान हो रहा हो, ऐसी इंक्वायरी किस काम की। हुक्मरान जमात अगर ये समझती है कि उनका काम बस इतना ही है कि जुर्म होता हुआ देखें, उसे रोके नहीं, बल्कि जब काम हो जाए, जुर्म हो जाए, लोगों की जेबों पर डाका पड़ जाए तो इंक्वायरी करा लेंगे, तो ये काम नहीं होता हुकूमत का। हुकूमत का काम तो ये होता है कि इसको पहले से इसको रोके। आज अगर चोर को सजा नहीं मिलेगी, उसका हाथ नहीं रोका जाएगा, तो क्या 2050 में इसका फायदा होगा। यानी जब लूट मार करने वाले लूट मार करके कहीं आगे जा चुके होंगे, वो जैसे मरहूम सुल्तान रही बढ़ के मारा करते थे, तो उनकी बड़कों का तो कोई ना कोई नतीजा निकल ही जाता था। अवाम खुश होकर सिनेमा घरों से निकलती थी।
اب حکمران جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بڑکے تو بہت مارتے ہیں لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹائیگر فورس کے ہاتھ میں مہنگائی کم کرنے کے اختیارات دینے کا مطلب بندر کے ہاتھ میں اسرا دینا ہے, اور بندر کے ہاتھ میں اسرا دیا جائے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک ایسی فورس بنانا یعنی متوازی فورس کھڑی کرنا, اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹو لگتا ہے. تو کہیں نہ کہیں حکمران جماعت کے ذہن میں ایسی فورس موجود ہے جو زور زبردستی یا جبر و تشدد کے ذریعے اپنا کام نکلوا سکے. تو اس طرح کی بہت سی فورسز ان ملکوں میں نظر آتی ہے جہاں فاشزم کا تاثر پایا جاتا ہے. ہمسایہ ملک بھارت کی مثال سب کے سامنے ہے. بی جے پی کی بھی اس طرح کا ایک ونگ ہے جہاں پہ وہ نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ نوجوان ویلے نکھٹو ہیں جو کہ انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں. ان کا کام کوئی نہیں, ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوتے ہیں اور مخالفین کی پھیٹی لگاتے ہیں اور بی جے پی کا پٹا گلے میں ڈال کے پھرتے رہتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ کہیں پاکستان میں اس کا ریپلیکا تو تیار نہیں کیا جا رہا. یعنی کل کو یہی ٹائیگر فورس یہی کام کرے گی. اگر ہزاروں افراد پر مشتمل گروہ اگر عوام پر زبردستی مسلط کر دیا جائے اور آگے سے ری ایکشن نظر آئے تو پھر تو جو نتائج ہوں گے وہ بڑے بھیانک ہوں گے. اب سوال یہ ہے, ٹائیگر فورس کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن ٹائیگر فورس کو جو اختیارات دیے جا رہے ہیں ان پر کوشچن مارک ضرور ہے کہ کیا یہ ٹائیگر فورس پڑھے لکھے افراد پر مشتمل ہے یا تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس میں, یا ویلے نکمے آوارہ قسم کے نکھٹو قسم کے لوگ ہیں. اگر تو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ سمجھدار نوجوان ہیں تو یہ ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے. لیکن اگر یہ ویلے نکمے بدماش آوارہ نکھٹو لوگ ہیں تو اس قسم کے لوگ ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں, اور ان کا تو کام ہی ہوتا ہے کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے, سیاسی جماعتوں کا حصہ بن کے ایزی منی حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں اپنا ٹیکا بناتے پھرتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو ایبسکانڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت سی سیاسی جماعتوں کا حصہ ہوتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں جماعت کا یعنی ایک پولیٹیکل ونگ ہے, بلکہ پولیٹیکل نہیں ایک بدماش ونگ ہے. بہت سی سیاسی جماعتوں میں یہ حصہ ہے, یہ کوئی سیاسی جماعت سے خالی نہیں ہے. لیکن جس بڑے پیمانے پر ٹائیگر فورس کو اختیارات دیے جا رہے ہیں اور ان کو انکریج کیا جا رہا ہے, یہ تو بالکل ایک پیرلل فورس تیار کی جا رہی ہے. اس سے مجھے بہت سے لوگوں نے میسج کیے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے جو ریٹ لسٹ منڈیوں سے نکل رہی ہے اس پر 3 لاکھ روپے وصول کیے جا رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ وصول کر رہے ہیں جو خود کو ٹائیگر فورس کہتے ہیں. اسی لیے بازار میں مہنگائی ہو رہی ہے, کیونکہ جب سبزی اور پھلوں کے والے ریٹ لسٹوں پر رقم دیں گے تو پھر وہ رقم عوام کی جیبوں سے نکلوائیں گے. تو ٹائیگر فورس پہ جو اعتراض ہے وہ اختیارات پہ بھی اعتراض ہے, اور اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ جو فورس ہے کیا یہ انتظامی مشینری کا متبادل ہو سکتی ہے. انتظامی مشینری کوالیفائڈ پڑھے لکھے اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں نا تجربہ کار اناڑی اور ایسے لوگ جن کا مزاج جو ہے وہ بہت ڈیسنٹ نہیں ہے, وہ اگر کاروباری لوگوں کے ساتھ الجھیں گے یا ان کے اوپر ڈومینیٹ کریں گے یا اسسٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ کہہ رہے اسسٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس حوالے سے اسسٹ کرتا ہوا پایا گیا یا دیکھا گیا. خدشہ یہ ہے, یہ تمام خدشات ہیں کہ اس سے معاشرے میں خلفشار پیدا ہوگا. یہاں پہ ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. گفتگو کر رہے ہیں مفتی کفایت اللہ جے یو آئی فے کے رہنما ہیں, اور گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن کی تحریک. اور ملک میں جو مہنگائی کی لہر ہے, مہنگائی اچھی خاصی ہو گئی ہے, اور میڈیا پر یہ اطلاعات موجود ہیں کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بلکہ جب سے حکومت نے نوٹس لیا ہے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے, لیکن اس پر مفتی کفایت اللہ بات کریں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اگر یہ ناراض نہ ہوں ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی ہمایون اختر صاحب کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے,
ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. دیکھو ایک آدمی غلط کرتا ہے یا نااہل ہے تو اس کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے. یہ ایسا ہے کہ جب ان کے خلاف عوامی تحریک اٹھتی ہے تو یہ کسی کو اوٹ لے کر چھپ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی غلط ہے. کبھی کہتے ہیں ہم یہ بھارتی بیانیہ لے کر آئے ہیں، یہ بھی غلط ہوتا ہے. کبھی یہ کرونا کے پیچھے چھپتے ہیں. اور آج انہوں نے ایک نئی بات اپنے ووٹ کے لیے بنائی ہے کہ ہم ایکشن لیتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ عمران خان نے جن چیزوں پہ ایکشن لیا ہے تو وہ چیزیں تو مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں، اور ضروری ایکشن لیتے ہیں تو قیمت بھی ڈبل ہو جاتی ہے. وہ ایکشن نہ لیں، مہربانی کریں. اب مہنگائی کا جو جن ہے وہ ان کے قابو سے باہر ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے. غریب آدمی تو رو رہا ہے. ایسے ماحول کے اندر جب یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو ایک ایماندار آدمی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں آیا تھا اچھی نیت کے ساتھ، مجھے اچھی ٹیم نہیں ملی، میں کام نہیں کر سکا اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب مہنگائی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس، یہ وہ ایسے ہی ٹائیگر ہے کہ آوارہ لڑکے ہوں گے اور جا کر معزز تاجروں کو وہ بے عزت کریں گے اور کہیں گے جی آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ کیا ہے. قطعاً بھی اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. آپ کو انتظار کرنا چاہیے 16 اکتوبر کا، پھر 18 اکتوبر کا. عوام کی جو وہ تیور ہیں وہ آپ کو اندازہ اس سے ہو جائے گا. دیکھیں، کمزور حکومت کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ لوگ ان پر اعتبار نہیں کرتے، حکومتی فیصلوں پر عمل نہیں کرتے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ ان کی انتظامی گرفت بہت کمزور ہے، بلکہ انتظامی گرفت کی بجائے انتقامی گرفت بڑی مضبوط ہے. تو حکومت کی رٹ اس سے زیادہ اور کیا کمزور ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کے یا تو دام بڑھ جاتے ہیں یا وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے. ایمانداری کا تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ یا تو حکومت اس کو ٹیک اپ کرے، یا پھر اگر حکومت اپنی ریٹ نہیں بنوا سکتی تو پھر حکومت کس کام کی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن اسی لیے مہنگائی یا اشیاء ضرورت کی قلت پر زیادہ بات اس لیے نہیں کرتی کہ کہیں اس کا پرائم منسٹر نوٹس نہ لے لیں اور وہ مارکیٹ سے غائب نہ ہو جائیں. ہاں صاحب نے نوٹس لے لیا تو مشکل میں تو عوام پڑیں گے. اب یہ واحد حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کے نوٹسز کا الٹا اثر ہوتا ہے. سمجھ لیں جس کا نوٹس لیا اگلے دن وہ چیز مارکیٹ میں ملے گی نہیں، یا ملے گی تو اس کے دام آسمان پر ہوں گے. یہ حقیقت ہے، چاہے اس کو آپ کسی بھی انداز سے دیکھیں. ورنہ جس حکومت کی رٹ ہوتی ہے کسی کی جرت نہیں کہ وہ حکومت کے فیصلوں کے خلاف جا سکے. اگر حکومت بھی عوام کو ریلیف نہ دے سکے، اسے ذخیرہ اندیزوں اور مہنگائی کے مافیا سے نجات نہ دلا سکے، اس کے جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکے، تو وہ دراصل اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی. تو پھر لوگ اس کے فیصلوں پر بھی عمل نہیں کرتے، حکومت کی رٹ کے خلاف عمل کرتے ہیں. اور بائی دا وے جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ خان صاحب ایماندار ہے لیکن اتنے سادہ نہیں ہے کہ ایمانداری کے چکر میں وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں. 22 سال کی جدوجہد کے بعد ایک ہی چیز تو ملی ہے اور وہ ہے وزارت عظمیٰ. اور سب سے پہلے بات کریں گے وفاق کی وزیر ریلوے کے حوالے سے. ملک بھر میں مہنگائی کا چرچا ہے اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. اسی پر بات کریں وفاق کی وزیر ریلوے شیخ رشید، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. عمران خان کے ساتھ لوگوں کو نفرت نہیں ہے، اختلاف ضرور ہو گیا ہے اس مہنگائی سے. عمران خان کی ذات اور پرسنلٹی پہ کوئی الزام نہیں ہے، ہماری کارکردگی پہ ہے کہ ہم نے اس مہنگائی کو بڑھنے دیا اور اس سال کے اندر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ ہمارے خلاف اور بڑھے گا. پھر میرا خیال ہے جلسوں اور جلوسوں سے زیادہ ہم نے اپنے خلاف عوام کو خود ایک رائے عامہ بنا دی ہے. سو اس کا ہمیں قلع کما کرنا اور انشاءاللہ عمران خان کرے گا اور 5 سال پورے کرے گا عمران خان. اگلی دفعہ عمران خان صاحب ٹیکسٹ کریں آپ کو کہ آپ نے غلط بات کی تو آپ انہی کے ٹویٹس بتا دیجئے گا جس میں وہ خود اعتراف کریں کہ مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ذات پہ الزام نہیں ہو، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے نا، لیکن ایک عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کچن کا بجٹ کتنا بڑھ گیا پچھلے 2-3 سالوں میں مہنگائی کی وجہ سے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوششیں کر رہی ہے حکومت لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کیونکہ پہلی دفعہ آئی ہے، لوگوں کی نا تجربہ کاری ہے جس کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں پڑا کہ اس مہنگائی پہ قابو کیسے پانا ہے، میکینزم کیا ہے مہنگائی پہ قابو پانے کا، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟
دیکھیں ہم میں بہت سارے وزراء پہلی دفعہ ہیں، نا تجربہ کاری عمران خان نے سیکھا ہے بہت کچھ، اور اب وہ ضرور اس پہ کام کرے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران جو بات انہوں نے جلسے میں کرنی ہے نا، وہ ٹی وی میں 40 دفعہ ہو رہی ہے جی۔ میں آپ کو انٹرویو میں ٹی وی دیکھتا نہیں، 3 دفعہ میں نے خبریں آئی ہیں 3 بجے سے لے کے، اور میں نے 4 بجے تک خبریں دیکھی ہیں۔ خبر شروع ہی اس بات پہ ہو رہی ہے ٹماٹر کا یہ بھاؤ ہے، ادرک کا یہ بھاؤ ہے، لہسن کا یہ بھاؤ ہے، گھی کا یہ بھاؤ ہے، آٹے کا یہ ٹاپ سٹوری ہے آج کی۔ میں بتا رہا ہوں کل کی بات، کیا عمران خان ٹی وی نہیں دیکھ رہا جی؟ حالانکہ میں ان سے کہتا ہوں آپ اتنا ٹی وی مت دیکھا کریں۔ کئی دفعہ میں نے عمران خان کو کہا، وہ فون میں بھی لگے ہوتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں، مجھے تو دیکھنا نہیں آتا کیسے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مہنگائی پر قابو پالیں گے تو رائے عامہ جو اس وقت بظاہر حکومت کے خلاف ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور شاید مہنگائی واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب اور ان کی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ کمائی یعنی آمدنی کا ہے، روزگار ہے۔ اگر روزمرہ آمدنی ٹھیک ہو تو پھر مہنگائی محسوس نہیں ہوتی۔ معیشت، کاروبار، روزگار، سرمایہ کاری اور پر کیپٹا آمدنی، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ مہنگائی میں آپ تھوڑی بہت کمی کر بھی دیں جو ڈنڈے کے زور پر اگلے 2-4 روز میں ہو سکتی ہے، لیکن جب بائنگ پاور ہی نہ ہو، جیب میں خریدنے کے لیے پیسہ نہ ہو، خریدنے کی سکت نہ ہو، تو کیا مہنگا کیا اور سستا کیا؟ شیر رشید چونکہ گھاٹ قسم کے سیاستدان ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ مہنگائی اس وقت ٹاپ آف دی لائن ہے، عام مسئلہ ہے۔ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ مہنگائی ہے اور لوگ مہنگائی کی وجہ سے حکومت سے ناراض ہیں، تو بظاہر حکومت یا قرآن جماعت مہنگائی کا نوٹس لے کر عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور اس سے بھی زیادہ اپوزیشن کی تحریک میں حصہ لینے سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جہاں تک شیر رشید کے اس دعوے کے تعلق ہے کہ خان صاحب ٹی وی بہت دیکھتے ہیں، تو خان صاحب اگر ٹی وی دیکھتے ہوتے تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا، یہ ٹائیگر فورس کو قیمتیں معلوم کرنے کا ٹاسک نہ دیتے۔ اور اب اگر ٹائیگر فورس سے انہوں نے قیمتیں معلوم کرنا ہے تو پھر باقی کی جو انتظامی مشینری ہے، یہ جو وزراء ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تو پھر گھر بھیج دینا چاہیے۔ اور مہنگائی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، ہاور گمن گفتگو کر رہے ہیں، تھنک ٹینک میں تجزیہ نگار ہیں اور رپورٹر ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہاور گمن۔ ہوتا ہے کہ گورننس کا اگر یہ عالم ہے تو پھر حکومت کس مرض کی دوا ہوتی ہے عوام کے لیے؟ دیکھیں عائشہ، ایک تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، خاور گمن صاحب نے درست بات کی ہے کہ گورننس میں وہ فیل ہوئے ہیں، حکومت ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی۔ اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، یہ کوئی مذاق کی یا مخالفت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات پوری قوم پہ ہو رہے ہیں، پورے ملک پہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ایک خواب دکھایا تھا، تبدیلی کا خواب تھا، جس میں گورننس کو بھی آپ نے یقینی بنانا تھا، لوگوں کی حالت زار میں بہتری کرنی تھی، نئی نسل کے لیے موقع پیدا کرنے تھے، غریب آدمی کو ریلیف فراہم کرنا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خواب ٹوٹا تو عمران خان صاحب سے ہونے والی مایوسی ان دو پارٹیوں سے کئی درجے زیادہ ہونی تھی اور زیادہ ہو رہی ہے۔ لہٰذا ابھی ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے وہ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں اور ان ایشوز کی طرف آئیں جو قوم اور ملک کے ایشوز ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ معاشی صورتحال کو بہتر کریں گے، اگر لوگوں کو آپ ریلیف فراہم کریں گے اور ان کو روزگار کی فراہمی یقینی بنے گی، تو پاکستان کے لوگوں میں، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا، تو یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا کریڈٹ ہوگا۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کو اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ایشوز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر اپوزیشن یہی کرتی ہے، اس سے بڑی اپوزیشن خود عمران خان صاحب نے کی ہے۔ اس اپوزیشن کے بارے میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سول لاپرواہی کی بات نہیں کرے گی، یہ بل بھی نہیں پھاڑے گی، یہ کسی ادارے پہ چڑھے گی بھی نہیں۔ اچھی بات ہے کہ اگر وہ کوئی کر رہے ہیں اسٹرگل یا لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ لہٰذا اپوزیشن کی اسٹرگل کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بات ہے کہ اگر اپوزیشن 2 سال پہلے سے یہ کام کم از کم ایشوز کی بات کرتی تو آج یہ صورتحال نہ ہو۔ دیکھیے، تقریروں سے اگر تقدیریں بدلتی ہوں تو اس ملک میں ایک سے بڑا ایک ماہر تقریر باز بیٹھا ہے۔ ملکہ حاصل ہے لوگوں کو تقریریں کرنے میں، تو خان صاحب کو تقریروں کی نہیں، عملی کام اور اقدام کی ضرورت ہے، پریکٹیکل ورک کی۔ اب بھی اگر انہوں نے تقریریں کرنی ہے تو ان کے جو دھرنے کے دنوں کی تقریر تھی بہت شاندار تھی، اگر آپ وہ تقریریں سن لیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائے۔ تو عوام کو انہی تقریروں کو 5 وقت سننا لازم کر دیں، تو اس سے کیا ملک کی تقدیر بدل جائے گی؟ تو خان صاحب کا فین کلاب اب بھی ان سے
کچھ اور نہیں توقع کر رہا، بس تقریریں سننے کا خواہاں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریروں کا رخ عوام کی جانب موڑ دو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا معاشی بدحالی، غربت یا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں، صرف انہیں تقریریں پسند ہیں. عوام کو تقریروں سے کوئی غرض نہیں. پچھلے کئی سال سے ہم سب عوام خان صاحب کی تقریریں سن رہے ہیں، اور اب تو سن سن کر جی بھر چکا ہے. تو 2.25 سال حکومت میں رہنے کے بعد جن کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس ملک کے اصل مسائل کیا ہیں، عوام بیچاروں کی حالت زار کیا ہے، جن کو پہلے ووٹ دے رہے تھے انہیں چور اور ڈاکو قرار دے کر پہلے ان کی قوت فیصلہ یعنی ووٹ دینے کے حق کو مشکوک بنایا، اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، پچھلوں کو ووٹ دیتے رہے وہ غلط تھے، اور جب ان کو ووٹ دیے تو یہ 2-4 ہاتھ اور آگے نکلے، تو لوگ اب اس فیصلے پر پچھتا رہے ہیں. یعنی نہ اگلے صحیح نکلے نہ پچھلے صحیح نکلے، اور اس کا الزام بھی عوام پر آتا ہے کیونکہ ووٹ تو عوام دیتے ہیں. تو اب بھی انہیں تقریروں سے بہلانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں. تو جن کے ایسے دوست ہوں، یعنی خان صاحب کے اگر ایسے دوست ہیں تو پھر خان صاحب کو کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے معاملات کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علی محمد خان. موقع نہیں تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا جب جوڈیشل موومنٹ میں ہم اور یہ لوگ اکٹھے تھے سپریم کورٹ کی بحالی کی تحریک میں جج صاحبان کی، اس میں کون سے ایسے موقع نہیں آئے، بڑے نازک موقع آئے، لیکن وہاں پہ اس وقت بڑا ریسٹرینٹ سے کام لیا جنرل کیانی صاحب نے. اور یہاں ایک اور بات، ہم بھی تو دعوت دیتے ہیں، ہم بھی تو موقع دیتے ہیں. جب ہمارا ان کا مسئلہ پیدا ہوا دھرنے میں تو اس وقت کے جنرل رحیل صاحب کو تو ہم نے تو دعوت نہیں دی تھی، میاں صاحب نے ان کو بیچ میں ڈالا کہ آپ آئیں اور اس میں بیچ میں آپ جو ہے گفتگو کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں گھر میں بیٹھ کے حل کرنے کی ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. واپس آئیں، یہاں پہ اس پہ بات کریں، دیار غیر میں بات کر کے اس طریقے سے کہ میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، فلانے سے ہے، اس کو لانے والے سے، ہمیں تو پاکستانی عوام لائے ہیں، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے. پھر آپ کے بندے اگر آپ واقعی سبق سیکھ گئے ہیں، آخری بات، اگر آپ سبق سیکھ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہماری پاک فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ ہو، نہ بھیجیں پھر محمد زبیر صاحب کو جو ہے ادھر ملانے اور جو ہے ملاقات کرنے اور ریلیف مانگنے. کیوں بھیجتے ہیں پھر آپ کو ریلیف نہیں ملتا، پھر آپ اے پی سی میں چڑھائی کر دیتے ہیں. آل رائٹ سر، میں ذرا ریسپانس لے لوں. جی طارق فضل چودھری صاحب، ہم اپنا ہاؤس ان ذرا جلدی دیجیے گا، پھر میں نے کیونکہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. آپ کو پاکستان کی عدالتیں بلا رہی ہیں، ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بلا رہی ہیں، آپ آ جائیں، اپنے کیسوں کا سامنا کریں اور یہ مسائل پارلیمان میں بیٹھ کے حل کرنے کے ہیں. اوکے علی محمد خان صاحب. جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل پارلیمان میں حل ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمان میں لوگ وہ ہوں جنہیں یہ پتا ہو کہ وہ کسی کے کندھے پر چڑھ کر نہیں آئے بلکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں اور دوبارہ انہیں عوام کے پاس جانا ہے. تو جنہیں یہ زوم ہو کہ نہ وہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں نہ عوام انہیں نکال باہر کر سکتے ہیں، تو ان کی نظروں میں پارلیمان کی وقت کیا ہو سکتی ہے. پارلیمان کا جو اصل حسن ہے وہ منتخب عوامی نمائندوں سے ہوتا ہے. اب جو جماعت 126 دن کا دھرنا دے، اسمبلی سے استعفے دے کر سیاسی بحران پیدا کر دے، وہ جماعت آج یہ کہے کہ مسائل پارلیمان میں حل ہونے چاہیے، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. پہلے کیا پارلیمنٹ نہیں تھی؟ تو افسوس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے دھرنا دے دیا گیا. تو حکمران جماعت نے اگر پارلیمان کی عزت رکھی ہوتی اور لانگ مارچوں اور دھرنوں کی حوصلہ شکنی کی ہوتی تو آج انہیں یہ سب کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی. پارلیمنٹ تو محض ایک پلیٹ فارم اور آئینی ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں رہ گیا. تو بدقسمتی سے یہ مسئلہ صرف حکمران جماعت کا نہیں ہے، موجودہ حکومت کا نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت مسائل کو پارلیمان میں حل کرنا ہی نہیں چاہتی. نواز شریف اگر پاناما کیس پارلیمان میں لے جاتے تو عدالتوں میں خواری نہ ہوتی. آصف زرداری اگر ججوں کا مسئلہ پارلیمان میں طے کر لیتے
تو لانگ مارچ کی نوبت نہ آتی. خان صاحب 126 دن کا دھرنا نہ دیتے اور پارلیمنٹ میں رہتے, پارلیمنٹ کے اندر لڑائی لڑتے, تو آج ان کے خلاف لانگ مارچ یا دھرنے دینے کی نوبت ہی نہ آتی, اور 2 سال بعد ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تحریک نہ چل رہی ہوتی. تو یہ پارلیمان کو عزت نہ دینے کا ہی انجام ہے. کوئی بھی سیاسی حکومت مقررہ مدت مکمل نہیں کر پاتی. تو جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ پارلیمان کی بجائے اداروں کی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں. تو جس دن سیاستدانوں نے پارلیمنٹ کو مقدم جان لیا اور اپنے سارے معاملے, سارے مسئلے پارلیمان میں نپٹانا شروع کیے, بہت سے مسائل آج خود حل ہو جائیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی گفتگو کر رہے ہیں, دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ دس. وہ جو این سی او سی کی نئے ہدایت نامہ آیا ہے, سیکنڈ ویو آف کرونا آ رہی ہے, آپ کہتے جی حکومت پہلے لاک ڈاؤن نہیں کرتی, اب حکومت کہہ رہی ہے کہ سیکنڈ ویو آ رہی ہے, احتیاط کرے, تو یہ جلسہ چلے گا اسی طرح؟ یہ جلسہ تو ہوگا. سیکنڈ ویو کہاں آ رہی ہے؟ نمبرز ہیں, نمبر تو نہیں بڑھ رہے. حکومت کہہ رہی ہے یا تو نمبر چھپا رہے ہیں یا جلسے پہ ہم, یہ کووڈ 19 نہیں ہے, یہ کووڈ 18 ہے. 18 تو تھا ہی نہیں کرونا وائرس ڈیزیز, 18 میں تو نہیں تھی. آیا تھا نا کہ 18 میں بھی کووڈ آیا تھا. 18 میں کون سا کووڈ آیا تھا جو حکومت میں؟ اچھا, آپ تنزیہ وہ آپ اس کو لنک کر رہے ہیں اس حوالے یہ سے. کووڈ 18 ہے, اس کو تکلیف ہے. بات یہ نہیں ہے, آپ نمبرز بتائیں نا کہ آج گجرانوالہ میں ہی لاک ڈاؤن ہونا ہے, آج پنجاب میں نمبر تو آپ کے ہیں نہیں. یا تو آپ نمبر چھپا رہے ہیں, وہاں جھوٹ بول رہے ہیں, یا آپ یہاں جھوٹ بول رہے ہیں. گریجولی نمبرز انکریز ہو رہے ہیں, سیکنڈ میں پوری دنیا میں بھی بڑھ رہے ہیں. سر دنیا کی بات ہو رہا ہے, آپ کے نمبر روز اخبار میں چھپتے ہیں. تو اب 500 کے اوپر چلے گئے, نمبر پہلے کم آنا شروع ہو گئے. پہلے بھی اوپر تھے, پہلے تو کم آنا شروع ہو گئے. اچھا, اگر نمبرز بڑھنا شروع ہو گئے تو آپ ریکنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں یہ عوام کا فیصلہ ہے. عوام آئیں گے جلسے میں, 2 دن رہ گئے, کوئی ایسا کووڈ کا جو نیا خطرہ نہیں ہے. یہاں پر کہاں پر پہلے بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے مجھے بتا دیں. لاک ڈاؤن صرف دکانیں بند ہوئی, اسکول بند ہوئے, یہ چیزیں بند ہوئی. ایس او پیز فالو کریں گے جلسوں میں؟ جی ایس او پی فالو کریں گے, بالکل. ماسک پہنیں گے, فاصلہ رکھیں گے, فاصلہ بھی دیں گے. دیکھیں, کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جب سے اپوزیشن نے سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے, کرونا پھر سے نمودار ہو گیا. حالانکہ کل تک حکومت یہ دعوے کر رہی تھی کہ ہم نے کرونا کو مار بھگایا اور دنیا میں سب سے آگے ہم نکل گئے ہیں. یعنی ہم وہ واحد ملک ہے جن کی پالیسی کی وجہ سے کرونا ہاتھ جوڑتا ہوا کہیں بھاگ گیا ہے. تو خان صاحب کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے کرونا ختم ہو گیا. اب جب سے اپوزیشن نے سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے, کرونا پھر سے نمودار ہو گیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ اجتماع نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے, یعنی بٹوین دی لائن شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے, یا مطلب یہ تھا کہ اگر اپوزیشن تحریک چلانے کا اعلان نہ کرتی تو یہ کرونا ہمیشہ کے لیے زندہ درگور ہو چکا ہوتا ہے. تو لگتا یوں حکومت کو جلسے کا کچھ نہ کچھ خوف تو ہے, یا اپوزیشن کے باہر نکلنے سے اتنی گھبراہٹ ہے کہ اب اسے روکنے کے لیے کرونا کارڈ کھیلا جا رہا ہے. یہ درست ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں کرونا کی دوسری لہر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, لیکن یہ وہ ملک ہے, یہ وہاں پہ اس طرح کا کم بیک ہو رہا ہے جہاں کرونا ختم ہی نہیں ہوا تھا. ہمارے ہاں تو یعنی اس کے دعوے کر کے کریڈٹ تک لے لیا گیا کہ خان صاحب کے ویژن کی وجہ سے کرونا پر قابو پا لیا گیا ہے. اور میں نے تو درخواست بھی کی تھی کہ خان صاحب کو اس حوالے سے نوبل پرائز بھی ملنا چاہیے. تو اچھی بات یہ ہے کہ اپوزیشن اس بات پر ضد پہ نہیں اڑ رہی اور ایس او پیز کو فالو کر رہی ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں عوام کی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگایا جائے. عوام کی زندگی پریورٹی ہونی چاہیے. احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے, اور اپوزیشن اس لیے مجھے لگتا ہے کہ 3-4 ماہ کا روڈ میپ دیا ہوا ہے. شاید انہیں بھی اندازہ یہ تھا کہ بیچ میں کرونا آئے گا اور آ کے چلا جائے گا, تو وہ فیز شروع ہو گیا ہے. اصل میں جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا ہے, ان سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ آئیں اور وہ عوام کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ حقائق سے آگاہ کریں. لوگ ان پہ بلیو کرتے ہیں, ورنہ تاثر یہی ہے کہ کرونا سے ڈرا کر عوام کو ایجیٹیشن سے یا تحریک سے روکا جا رہا ہے. ویسے تو اعداد و شمار پر بھی لوگ زیادہ یقین نہیں کرتے. یہ تو دنیا بھر میں اگر کرونا نہ پھیلا ہوتا تو شاید ہم بالکل ہی نہ مانتے. اور رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں ارشاد بھٹی, تجزیہ نگار ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ دس.
मिन्नत तरले का पूरा मौका दिया, मतलब डील ढील का पूरा मौका दिया, मतलब आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ का पूरा मौका दिया। लेकिन जब तरला मिन्नत प्रोग्राम नाकाम हुआ तब हमने शहबाज शरीफ से कहा बस भाईजान बस, अब काम आपकी मिन्नत समाजत से नहीं चलेगा, अब हम इनकलाब मज़ाहमत सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो से डराएंगे लोगों को। अब समझ आई मैडम शेख गुड कॉप बैड कॉप की गेम की? अब पता शहबाज शरीफ की ड्यूटी क्या थी और ये ड्यूटी किसने लगाई हुई थी? वैसे बेचारे शहबाज शरीफ साहब को हमने बदनाम किया हुआ है। यहां ये भी याद रहे, ये मरियम नवाज साहबा ने 12 अक्टूबर को इंटरव्यू दिया, यानी कल 12 अक्टूबर, जिस दिन मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया, इसी दिन हुकूमत को, इसी दिन वो बैठकर हुकूमत को कह रही थी 3 महीने में घर भिजवा देंगे। हालांकि वो खुद रोया करते थे, डिक्टेटर को 9-9 साल मिले और सिविलियन हुकूमतों को 1-1 साल मिला, और अब वो खुद ही कुछ ना सीखा 12 अक्टूबर से, अब वो खुद ही भिजवा रही हैं। मान लिया, और फिर आखिरी बात मैडम शेख, मान लिया 12 अक्टूबर स्याह दिन था, मगर इससे बड़ा स्याह दिन वो था जिस दिन आले शरीफ डील करके सऊदी अरब चले गए। मतलब जब आमरीयत से लड़ने का वक्त था, मतलब जब सिविलियन बालादस्ती कायम करने का वक्त था, मतलब जब वोट को इज्जत देने का वक्त था, मतलब जब आइन की पामाली का बदला लेने का वक्त था, मतलब जब इनकलाब मज़ाहमत का वक्त था, उस वक्त तब मेरे महबूब इमाम खुमैनी सानी कैद आजम के बयानिए वाले सऊदी अरब चले गए और आज भी लंदन में हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इमाम पाइंदाबाद। देखिए कोई माने या ना माने, मगर मुझे यूं लगता है कि शहबाज शरीफ अगर ना होते तो खान साहब को अपोजिशन 6 माह बाद ही आटे दाल का भाव मालूम करा देती। ये जो खान साहब को इतना वक्त मिल गया है, उसमें तो खान साहब को शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अपोजिशन को मुज़ाकरात गुफ्तो शरीत के जरिए कुछ नहीं करने दिया। खान साहब पिछले कोई 28 माह से बड़े आराम से हुकूमत कर रहे हैं, और सबको पता है कि इतनी बड़ी अपोजिशन खान साहब के खिलाफ बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी, और खान साहब ना सिर्फ आराम से हुकूमत कर रहे थे बल्कि अपोजिशन को ज़हनी और जिस्मानी दोनों किस्म की फैंटी लगा रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब दरमियान से हट गए तो उसकी वजह से पूरी पिक्चर ही बदल गई है। डरी डरी सहमी सहमी दीवार से लगी हुई अपोजिशन अब बिफरी हुई दिखाई दे रही है। वो एक आध वीडियो आपने देखी होगी, जब किसी पिंजरे में शेर बंद होता है तो लोग करीब जाकर उसको तंग करते हैं, छेड़ते हैं, तो बेचारा शेर देखता रहता है, कुछ नहीं कहता क्योंकि पिंजरे में बंद होता है। लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो पिंजरे के अंदर से पकड़ के बंदे को अंदर खींच लेता है। तो मुझे यूं लगता है कि ठाकुर को यही खुशामदियों की फौज मरवाएगी जो हर वक्त कहते हैं कि पै जाओ। ये जो मुज़ाकरात गुफ्तो शनीद या बैठकर बातचीत करने का मतलब होता है टेबल टॉक, इसका मतलब मिन्नत तरला नहीं होता। ये जो कौम को एक पिक्चर दिखाई जा रही है, बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं भाई, किसी को बात करनी है, निगोशिएट करना है, किसी भी तनाज़े या संजीदा मसले को हल करने के लिए सबसे पहले बात की जाती है, बाद में दूसरे रास्ते इख्तियार किए जाते हैं, वो भी 4 और न 4, यानी व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। वो कहा नहीं जाता जी किसी की शिकायत तो कहते जी पहले मुझसे तो बात कर लेते, आप तो बंदे को मारने लग पड़े। तो ये इस तरह का होता है। तो अब शहबाज शरीफ बेचारे क्या करें? वो कहते हैं हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो शहबाज शरीफ बेचारे मामलात को गुफ्तो शरीफ से हल करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो पूरी दुनिया को नजर आया। अब कोई उन्हें बुज़दिल कहे, कोई उन्हें ये कि वो डील कर रहे थे, कोई कुछ करे, लेकिन वो चाहते यही थे कि मामलात को किस तरह निगोशिएशन से हल किया जाए और ये गवर्नमेंट चलती रहे, तो अपोजिशन के साथ भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, चाहे वो प्रॉब्लम कोर्ट्स की है, चाहे वो प्रॉब्लम कोई और है। तो ये हजूर फरमाते थे कि वो मिन्नत तरला कर रहे हैं, अब जरा बड़े मियाँ साहब सीधे हुए हैं तो वक्ता पड़ा हुआ है। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।